जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो ट्राई सर्विसेज जो एक्सरसाइज कर रही हैं उसमें कर क्या रहे हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू। और दूसरा, मैं ये भी देख रहा था कि इंडिया का जो वंदे मातरम है उसको 150 साल हो गए। कहा जाता है कि ये वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारी जो रूह है उसका वो कॉल है, जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिली, स्ट्रगल की इंडिया ने, इसकी जो अपनी पैट्रियटिज्म जो है वो दिखाया। और इंडियन जो सोल्जर्स हैं, लोग हैं, वो इसमें वो याद करते हैं इसको। और जो वंदे मातरम है ये एक इमोर्टैलिटी की बात करती है सोल्जर्स फौजियों के अंदर। इमोर्टैलिटी मीन्स दैट वी विल नेवर डाई। ठीक है जी। और कि जी इंडिया जो है हमारी माँ है, हमारा मुल्क है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने आई थिंक इसको लिखा, उन्होंने ये कैसे ये इंडिया की बन गया, कि पूरे का पूरा जो इंडिया है और इंडियन फौज जो है वो सारी की सारी उसको याद करती है और वो सारा होता है। बहरहाल, दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन मेरी असेसमेंट में, कि एक तरफ तो ये वंदे मातरम जो है दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी इंडियन फ़ौज की जो जो पोजीशन है वो भी बड़ी अब चेंज हो रही है। देखें, याद रखें, इंडियन फ़ौज इस वक्त बहुत कुछ कर रही है, जिसका पाकिस्तान से भी जवाब आना ज़रूरी है। जो साइनर्जी वो बिल्ड कर रहे हैं वो साइनर्जी पाकिस्तान को भी बिल्ड करनी है। ये मैं आपको बात जो है वो बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि जो सिनर्जी उनको उन्होंने बिल्ड की है वो आपको भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया ने जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन हमें भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि 150 साल हो गए हैं जी इसको, वंदे मातरम को, और इंडिया जो है वो अ, एक इस चीज़ को देख रहा है कि आज मैं देख रहा था कि वो सारे जो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो भी उन्होंने 1 साल के लिए कहा है जी कि हम ये 150 साला जो कमेमोरेशन है इसकी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की, उसको हम याद करेंगे ना, ऑल दैट। बहरहाल, ये उनकी लीडरशिप की या फ़ौज के लिए तो वो ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। वो क्या है? वो ये है कि जो इंडिया की जो ट्राई सर्विस है उनके अंदर जो सिनर्जी डेवलप हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर भी सिनर्जी डेवलप होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दिखाई वो सिनर्जी, लेकिन देखें एक बड़े पैमाने पे उस सिनर्जी को दिखाना करना वो एक और चीज़ होती है। बड़े पैमाने पे सिनर्जी को दिखाना करना वो एक और चीज़ होती है, वो इस तरह नहीं होता। और उसके लिए लीडरशिप का रोल भी सेंट्रलाइज थोड़ा होना चाहिए, जैसे वहाँ पे सीडीएस है। पाकिस्तान के अंदर आजकल ये सोचा जा रहा है कि हमें एक रोल जो है वो क्रिएट करना चाहिए हमारी जो फौज के अंदर, और वो जो रोल है वो इसी तरह का ही होगा। ठीक है। ताकि सिनर्जी बिल्ड कर सकें, आर्म फोर्सेस के बीच में सिनर्जी बिल्ड कर सकें। सो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो की, लेकिन इन रियलिटी इसको हमें लेके आना है किसके अंदर? इन रियलिटी इसको हमें किसी ऐसी चीज़ के अंदर लेके आना है जहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद हो। मैकेनाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद हो, जॉइंटनेस हो, यूनिटी ऑफ कंसेप्शन, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टर ऑफ वॉर जो है ना वो बदल गया। इंडियन फौज ये जो एक्सरसाइजेज ट्रूशल कर रही है, क्यों कर रही है आपको पता है? बिकॉज कैरेक्टर ऑफ वॉर बदल गया। उनको इस चीज़ की समझ लग गई है इंडियन फौज को कि हमें भी जो कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होने की वजह से डिफरेंट काम करने की ज़रूरत, तो वही है। तो उनकी जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, सुदर्शन चक्रा जो कोर है, उनकी जो सदर्न कमांड जो है उसके अंदर वो एक जॉइंटनेस अपनी दिखा रहे हैं और कर रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है अलॉन्ग विद द वेस्टर्न सी बोर्ड किस तरह काम करती है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कैसे करनी है, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है,
ریہرسل کیسے کرنی ہے، فائنل جو فیز ہے انٹیگریٹڈ ایمفیبیس ٹاسک فورس جو ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا دیٹس واٹ دے آر لوکنگ، لینڈ ایئر سی مینوورس. اور اب صرف پاکستان کو یہاں پہ نہیں رکنا، میں آپ کو بات بتاؤں پاکستان کو کدھر جانا ہے. پاکستان کو یہ جو ملٹی ڈومین وارفیئر ہے اس میں یہ جو سینرجی بلڈ کرنی ہے، اس میں صرف لینڈ ایئر سی نہیں ہے، سائبر انفارمیشن اینڈ اسپیس ڈائمینشنس بھی آ گئے ہیں. سائبر انفارمیشن اینڈ اسپیس، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. ہمیں یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. اس کو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مطلب جو اگر انڈیا نے یہ کیا تو ہم 6 مہینے بعد کر لیں گے، سال نہیں. دیکھیں انڈیا آپ کو چیک کرتا رہتا ہے. 2019 میں انہوں نے چیک کیا، آپ کامیاب ہو گئے. 2025 میں انہوں نے آپ کو چیک کیا، آپ پھر کامیاب ہو گئے. دوسری کوئی ضروری نہیں ہے 2026 میں وہ چیک کریں. ہم چیک کرنے سے مراد حملہ کریں، 27 میں حملہ کریں، 28 میں حملہ کر سکتے ہیں، 29 میں مودی صاحب کا وزیر اعظم کا پھر الیکشن ہے، وہ حملہ کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی. تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے. جب انڈیا نے رافیل لے لیا تھا تو اس وقت ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کرنا کیا ہے. انڈیا نے جب یہ رافیل لے لیا تو اس وقت ہمیں سمجھ آئی کہ کرنا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب وہ ہمارے لیے بڑی، اب کدھر جانا ہے، کہاں سے کیا لینی ہے چیزیں. یہ دیکھیں آپ ان کے پاس یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ بڑا جدید ترین، کچھ انہوں نے امریکہ سے لی ہے، کچھ انہیں کہیں سے لی ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ ابھی تو ہماری جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے جنگ کے بیچ میں. میں آپ کو بات بتاؤں تو بہت بڑی تباہی ہوگی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی. میں آپ کو بات بتاؤں فار ایگزامپل انڈیا اگر بارڈر فرنٹ کھول دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ لینڈ ایئر سی سائبر انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اب پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل 243 ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے حوالے سے یہ کہا رہا ہے کہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چینجز ہو رہی ہیں تاکہ ہم بھی ملٹی ڈومین وارفیئر لڑ سکیں، جوائنٹنیس لے کے آ سکیں، سینرجی لے کے آ سکیں اپنی سوچ کے اندر، ڈیسیژنس کے اندر، ایکشن کے اندر. ٹھیک ہے جی. سو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ از دیئر. اس چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہوگا اور یہ ہمارے سامنے آ گیا. اب وہ کہتے ہیں جو انٹیگریٹڈ مشن پلاننگ ہے انڈیا یا آپریشنل ریڈینیس یا انٹرآپریبلٹی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کنٹمپریری سیکیورٹی چیلنجز چینج ہو گئے ہیں. اب سیکیورٹی چیلنجز اس طرح چینج ہو گئے ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے پاس جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ بڑا تیز ہو گیا. اب فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے آرمی چیف نے ریسنٹلی کہا کہ وی ہیو ٹو فائٹ اے نان کائنیٹک وارفیئر. وی نیڈ ٹو بی ریڈی ان نان کائنیٹک وارفیئر اینڈ وی نیڈ ٹو فائٹ لانگ وار ود پاکستان. تو یہ جو لانگ وار کا چکر ہے اور کائنیٹک وارفیئر ہے، نان کائنیٹک وارفیئر ہے، اس میں پھر آپ کی انفارمیشن ڈومین آ جاتی ہے، سائبر آ جاتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ انڈیا تو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ تو وہ کام کر رہا ہے. جو ٹرائی سروس انٹیگریشن ہوگی اور جو ریڈینیس ہے وہ کیسے اسٹیبلش ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ از دیئر. مجھے تو کم از کم اس طرح یہ چیز نظر آ رہی ہے. اب پھر دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ سائنرجی بلڈ کرنا. انڈیا کے جو ایویشن کے ایسٹس ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، وہ جو بہت ساری ان کی جو کورز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہائی ٹیمپو کمبائنڈ آرمز آپریشن کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ جوائنٹ کیپیبلٹیز اتنی سنک ہیں کہ بس ہم کام کر رہے ہوں مل کے. یہ جو انڈیا یہ ٹریشل ایکسرسائزز کر رہے ہیں نا، تو آپ اس میں یہ مت سمجھیں کہ یہ ایویں ہی ہو رہی ہیں. نو نو نو، دے آر ڈوئنگ اٹ فار پرپز. دا پرپز از ویری کلیئر. دا پرپز از گیٹ ریڈی. دا پرپز از گیٹ ریڈی. بھائی آپ تیار رہیں. ٹھیک ہے، آپ تیار رہیں. سو پاکستان کو اس چیز پہ کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے کسی وجہ سے تو ہمیں یہ یاد رکھیے گا جو بھی انڈیا کے اوپر ہمیں انسینٹو ابھی کوئی ہے
وہ کہ دیکھیے ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، وہ پیسے شیسے لگا لیتے ہیں، وہ دنیا کے ہر ملک میں جا کے مطلب وہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اور کیسے وہ مثال کے طور پہ ریفائن کرنا چاہتے ہیں اپنی جو چیزوں کو، اپنی چیزوں کو کیسے وہ ریفائن کرنا چاہتے ہیں، جیسے سیم لیس، مطلب اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ سیم لیس کوآپریشن ہو. اور ایویشن جو ہے ان کی، ایویشن جو اب دیکھیں نا، وہ صرف یہ چیز نہیں ہے، وہ ہمیں مات دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا ہیلی کاپٹرز کا بہت استعمال ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ہیلی کاپٹرز بھی گراؤ. پہلے انہوں نے کیا نیریٹو بنایا انڈیا نے؟ انہوں نے نیریٹو بنایا جناب ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وی آر ویری گڈ. اچھا جی ٹھیک ہے آپ گڈ ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ وی آر ویری گڈ تو اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کی ایئر فیلڈز پہ حملے کیے، ہم نے ان کی ایئر فیلڈز پہ حملے کیے اور ہم نے رزلٹ نکال لیے. ہم نے ایئر فیلڈز پہ حملے کیے اور ہم نے رزلٹ نکال لیے. اب ہمیں یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں نا اس پہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے. یہ جو سیم لیس کوآپریشن کی بات وہ کر رہے ہیں نا، سیم لیس جوائنٹ کیپیبلٹیز، بیٹل فیلڈ کنڈیشن چینج ہو گئی ہے بھیا. ٹھیک ہے جی، یہ جو ڈیزرٹ ڈرلز کر رہے ہیں وہ یہ جو ٹرائی سروس فریم ورک انڈر ایکسرسائز ٹریشل، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کمبیٹ ریڈینس اور باقی چیزیں، اور وہ صرف مشن جو ہے نا آپ دیکھیں آج کل آپ کو تو نہیں پتہ لیکن ہماری ایئر فورس تو ریڈی ہے اس وقت، ہوا میں ہے ہماری ایئر فورس. اگر انڈیا کا اس وقت خرچہ آ رہا ہے تو ہمارا بھی بہت آ رہا ہے. ہم بے شک ڈیفینسو فورسز ہیں، یاد رکھیں ہم بھی سرویلنس کر رہے ہیں، ریکینسنس، اسپیشل مشنز، یہ وہ ہمارے لوگ اس وقت دوز ہو آن دا جیٹس جو ہوا میں ہیں، یاد رکھیں آر جیٹس آن ایئر جو ہوا میں ہیں اس وقت دے آر فلی لوڈڈ. انہوں نے میزائل لگائے ہوئے ہیں پاکستان کے جیٹس نے. کیوں کہ اگر انڈیا نے کچھ ایسا حملہ کر دیا یا اٹیک کر دیا تو کیا ہم کہیں گے ہم نیچے جا کے میزائل لینے جا رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. سو ہمارے جیٹس کے میزائل لگے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں سارے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا میکانزم نہیں ہے جس طرح کہ انڈیا کے اندر میکانزم ہے یہ جوائنٹنس کا، سینرجی کا، مطلب سی ڈی ایس کا آفس نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. بٹ ایون دین ہمارے پاس یہ جو ایک وہ چیز ہے نا وہ موجود ہے کہ ہمارے فورسز جو ہیں ان میں آپس میں سینرجی موجود تھی، لیکن اس سینرجی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس سینرجی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈرلز ہیں یہ سارا کچھ جو ہے، کیونکہ جو فیوچر بیٹل سپیس ہے وہ ساری کی ساری وہ ایک ہے. اور مطلب یہ مجھے کم از کم چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہ ساری کی ساری سینرجی بلڈ کرے. میں نے کہا نا آپ وہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو بلڈ اے سینرجی. اب جو پاکستان کے اندر ایک فوج کا جو آرٹیکل 243 جو کہ آرم فورسز کو ڈیل کرتا ہے، سننے میں ہے اس میں کوئی میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. پاکستان بھی ملٹی ڈومین آپریشن کی طرف جا رہا ہے کہ اب لینڈ، ایئر، سی، سائبر اسپیس اور یہ سارے جو ایریاز ہیں ان میں آل آرم فورسز کو مل کے کام کرنا ہے. اور فورس ڈپلائمنٹ کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح کرنی ہے بھائی، کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور جوائنٹنس کیسے دکھانی ہے، یہ خاص طور پہ جب پاکستان کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا تھا کہ ایئر فورس جو ہے دیٹ از اے سپورٹنگ آرم، تو ایئر فورس نے کہا کہ نو، ایئر فورس از ناٹ اے سپورٹنگ آرم، ہم پوری فل فلیج وہ چیز ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کے بیچ میں ایسی کوئی فیلنگ آئے کہ نہیں جی ایک فورس جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو رہی ہے اور دوسری نہیں ڈومیننٹ ہو رہی، بیکاز اس سے پھر سم ٹائمس وہ ایک آ جاتی ہے چیز.
تو کئی دفعہ فوجیں اس پھر انداز سے نہیں لڑتی جس انداز سے لڑنی چاہیے، بیکاز اگر انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ سارا کچھ آ جائے تو اٹ کوڈ ہیو بین اے پرابلم. سو ابھی جو ملٹی ڈومین اور فیوچر ملٹی ڈومین آپریشنس کے لیے ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی تو ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن ان ریالٹی ایک بڑا مسئلہ ہے، اٹس اے بگ ایشو پرٹیکولرلی ان آر کیس، ہمارے کیس کے اندر. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ چلو اب تو میں نے دیکھا تھا کہ جی وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو ہمیں جو ریسورسز چاہیے، ہمیں جو ریسورسز چاہیے وہ ریسورسز کا کیا کرنا ہے، ان ریسورسز کا کیا کرنا ہے، کہاں سے وہ ریسورسز آئیں گے. تو اب سعودیز کے ساتھ ہم ملیں گے تو ریسورسز بھی آئیں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت زبردست چیز ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے. گو کہ اس سے بہت سارے اور جو عرب ممالک ہیں، ویسے کہا جا رہا ہے جی اور عرب ممالک بھی اس میں دفاعی ایگریمنٹ میں آئیں گے، میں نہیں سمجھتا آئیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا یا اس طرح وہ آئیں گے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور کس طرح چیزیں ہوں گی، کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، اور کس طرح چیزیں مستقبل میں ہوں گی. سو انڈیا نے تو یہ اپنا بلڈ کر لیا ہے سارا، ہمیں بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فیوچر میں اس طرح کی جب انڈیا کے ساتھ لمیٹڈ اسکیل وار ہو تو ہم کوئی اس میں مار نہ کھا جائیں.